अम्मा बाद बाब सरियत अल्लती क़िबला नजद की जानिब पैगम्बर सलाम ने सरिया भेजा। सरिया वो होता है जिसमें पैगम्बर सलाम खुद नहीं जाते, साहबा को भेजते। इसको बास भी कहते, इसको सरिया भी कहते हैं, बास और सरिया। और ये 100 से लेकर बल्कि 50 से लेकर 500 तक आदमी हो सकते हैं। तो ये पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जितने सराया आ रहे हैं ये 9 हिजरी के हैं सारे, क्योंकि 8 को मक्का फतह हुआ, फिर हुनैन हुआ, उसके बाद फिर 9 शुरू हो गया। तो 9 में आपने मुख्तलिफ जगह पर, यहाँ तक कि यमन तक भी आपने लोगों को भेजा, जैसा कि आगे आ रहा है। ये सब सराया थे बस। उसके बाद जो गज़वा हुआ है जिसमें पैगम्बर साहब खुद शरीक हुए हैं वो गज़वा तबूक है बस। उसके बाद पैगम्बर सलाम हज्जतुल विदा, और हज्जतुल विदा के बाद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए। तो बाब इसके बाद अल्लाह हद्दना अबू नौमान क़ाल हम्माद हद्दना अय्यूब नाफ़िअ इब्न उमर क़ाला बास वसल्लम सरियतन क़िबला नजद की जनत भेजा। फ़कुन्तु फ़ीहा, तो मैं भी, ये रियाज़ वगैरह का जो इलाका है ना, खुबर, रियाज़, दम्माम, ये इलाका है सारा। फ़बलग़ सहमुना इसना अशर बईरन, कहा कि हमें 12 ऊँट मिले उसमें माल गनीमत में। वनुफ़िलना बईरन, बईरन एक एक बतौर नफिल दिया गया। देखो वहाँ पर क्या है सुल्तान, काम नहीं करने देते। 6 जोवर बदलना होता है ना, वहीं से दूसरे की बिजली होती है ना कभी। हाँ क्या करे जी, गए हो करने क्या स्पीकर तो चल रहा है? कौन सा चल रहा नफिलना एक एक भाई जो है ना ऊँट बतौर नफिल मिला। फराजाना बिसलासत अशर बिन 13 लेकर ऊँट हम आए। बाब वसल्लम खालिद वलीद इला बनी जुज़ैमा, खालिद वलीद को बनी जुज़ैमा की तरफ पैगम्बर सलाम ने भेजा। अने महमूद क़ाल हद्दसना अब्दुर रज़्ज़ाक़ क़ाल अख़बरना मामर हाब हद्दसनी नुआन क़ाल अख़बरना अब्दुल्लाह क़ाल अख़बरना मामर ज़ुहरी अन सालिम नबी क़ाल बासल्लम खालिद वलीद इला बनी जुज़ैमा फ़दाअहुम इस्लाम ने इस्लाम की दावत दी। फ़लम युस्लिमू यक़ूलू असलमना, तो वो असलमना नहीं कह सके, उन्होंने असलमना नहीं कहा, बल्कि यूँ कहा जालू यक़ूल सबाना सबान, हम साबी हैं, हम साबी हैं, हम साबी हैं, हम साबी हैं। साबी का माने तो एक दीन छोड़कर दूसरे दीन में आए, तो मुसलमानों को लोग साबी कहते थे। तो उन्होंने भी कहा सबान, हम साबी हैं, यानी हम मुसलमान हैं। असल में मकसद ये था, लेकिन सरी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया असलमना का। फजाल खा यक़्तुल यासरु, लेकिन हज़रत खालिद वलीद ने कत्ल जारी रखा और कैद भी बनाए बावजूद उनके इस कहने के। फ़दफ़ा इला कुल मिन्ना असीरा, और हर एक को एक कैदी दिया। हत्ता इज़ा कान यौमिन, एक दिन अमर खालिद यक़्तुल कुल मिन्ना असीराहु, तो हमें हुक्म दिया कि हर कैदी को कत्ल कर दो। आपने हुक्म दिया खालिद वलीद ने। कुल तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हज़रत उमर के बेटे कहने लगे वल्लाहि ला, मैं नहीं कत्ल करूँगा अपने कैदी को, वला यक़्तुल मिन असहाबी, और मेरे साथियों में से कोई कत्ल नहीं करेगा असीर अपने कादी को, हत्ता कदम ना सलम, जब तक रसूल के पास हम ना आ जाए। फ़ज़क्करना लहू, तो हम सलम के पास आए और बताया। फ़रफ़न सलम यदो, आपने हाथ उठाया कि अल्लाहुम्मा इन्नी अब्रउ इलैका मिम्मा सना खालिद मर्रतैन, अल्लाह मैं बरी उस काम से जो खालिद ने किया है। यानी वो अब मुसलमान कहने के बावजूद भी उनको कत्ल कर दिया। लेकिन याद रखो ये तसरीह नहीं थी, क्या सलमना नहीं कहा, उन्होंने कह भी सकते थे। तो खालिद वलीद ने कहा कि ये जो लफ्ज़ सलमना इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि ये 2 नंबरी कर रहे हैं उनके ज़हन में, इसलिए उन्होंने उनको कत्ल किया। इसलिए आपने क़िसास नहीं लिया खालिद वलीद से। लेकिन जिन्होंने नहीं किया कत्ल, तो आपने उनको अच्छा करार दिया कि तुमने ठीक किया। वो बाद में सारे मुसलमान हो गए, ठीक हो गए। तो ये तो चूँकि इसमें शुबा है, तो शुबे की वजह से इसमें क़िसास नहीं आ सकता। लेकिन आपने कहा कि मैं बरी होता हूँ उस चीज़ से जो खालिद वलीद ने की। बाब सरियत अब्दुल्लाह मुज़ाफ़र सामी वालका मंतिम मुजज्जिज़ मुदल्लजी क़ाल इन्ना सरियतुल अंसार, ये अब्दुल्लाह बिन मुज़ाफ़र सामी का सरिया है, और अगला मुजज्जिज़ मुदल्लजी का है, और कहा कि ये अंसार का सरिया है। ये अंसार का तो नहीं बनता, इसलिए कि अब्दुल्लाह मुज़ाफ़र सामी जो है ये अंसार महाजिर है, लेकिन इस तौर पर उनको अंसार कहा है कि वो
مددگار کی حیثیت سے۔ بہل ہوا یہ تھا اصل میں یہ علقمہ بن مجزز مدلجی جو ہیں ان کے بھائی کو قتل کیا تھا ایک قبیلے نے، تو انہیں جب یہ فتح مکہ ہو گیا نے کہا کہ حضرت آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے بھائی کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ تو پہلے یہ گئے امیر بن کر، تو پیچھے سے عبداللہ بن حذافہ سامی کو بھیج دیا آپ نے، تم بھی پیچھے جاؤ۔ اس لیے دونوں کا ذکر یہاں پر آتا ہے، ایک ہی سریہ ہے، بعد نے کہا دو الگ الگ ہیں لیکن بعد نے کہا ایک ہی ہے، اور یہ ہوا تھا جدہ کی جانب، یہ جدہ کی طرف قبیلہ رہتا تھا۔ تو پھر یہ علقمہ مجزز مدلجی نے وہاں پر وہ پھر ان کو وہ بھاگ گئے، سمندر میں چلے گئے، وہاں بھاگ گئے۔ تو اس پر عبداللہ بن حذافہ سامی جو تھے، یہ ہوا یہ کہ ایک دن ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ جب واپس آئے تو لوگ جلدی سے اپنے گھروں کو چلے گئے، یعنی ان سے اجازت بھی نہیں لی۔ اس پر وہ ناراض ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ آگ جلاؤ اور ہر آدمی آگ کے اندر کودے۔ یہ وہ واقعہ یہاں آ رہا ہے، یعنی جو ناراض اس لیے ہوتے کہ واپس آنے کے بعد جلدی سے سارے چلے گئے۔ اور ویسے عبداللہ بن حذافہ سامی جو تھے ان میں وہ پایا جاتا تھا دعابہ، یعنی مزاح بہت کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ حدثنا مسدد قال عبد الواحد قال اعمش قال حدثني سعد بن عبیدہ عن ابی عبد الرحمن عن علی قال عباس صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ فصل من انصار، ایک انصاری کو استعمال کیا، امر یطیع، اور حکم دیا کہ ان کی اطاعت کرو، فغضب، وہ غصے ہو گیا۔ قال لیس امرکم وسلم ان تطیعونی، آپ کو حکم نہیں میری اطاعت کرو۔ قالوا بلا، قال فاجمعوا حطبا، کا لکڑیاں جمع کرو، فجمعوا، لکڑیاں جمع کی، اوقدوا نار، ناک جلاؤ، فوقدوها، آگ جلائی، قال ادخلوا، اب جاؤ اس آگ میں، یہ حکم دیا۔ ہمو کو دو مالک، ہمو کا میں نے ارادہ کیا، اور ہمو کا میں نے وہ لوگ غمگین ہوئے، یار ہم آگ میں، آگ سے بچنے کے لیے تو رسول اللہ پر ایمان لائیں اور ہم آگ میں کودیں، تو ایک دوسرے کو پکڑنے لگے کہ نہیں نہیں ٹھہرو ٹھہرو، ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں کرو۔ اسی بحث مباحثے میں آگ ٹھنڈی ہو گئی، ان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، انہوں نے فرمایا اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے قیامت تک اس آگ میں رہتے تم۔ اور پھر فرمایا کہ اطاعت معروف چیز میں ہوتی، گناہ میں نہیں ہوتی، یہ گناہ کی بات کی تھی انہوں نے۔ فہم وجال بعض، تو ایک دوسرے کو پکڑنے لگے، یقولون کہ فرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم النار، کہ دوزخ سے بچنے کے لیے تو ہم دوزخ رسول اللہ کی طرف دوڑے ہیں۔ فما زالوا تخوندن، یہاں تک کہ آگ بجھ گئی، فسکن غضبۃ، ان کا غصہ بھی بجھ گیا۔ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچا، لو دخلوا ما خرج من یوم القیامہ، کہا کہ اگر داخل ہوئے تو قیامت تک نہ نکلتے۔ الطاعت فی المعروف، فرمایا کہ اطاعت معروف اور نیکی میں ہوتی ہے، گناہ میں نہیں ہوتی۔ کوئی کتنا بھی بڑا آدمی ہوگا گناہ کرو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اطاعت فی المعروف، بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو لا طاعت فی مخلوق فی معصیت، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بیان کر دی یہ۔ تو یہ وہ واقعہ ہے۔ تو بعد نے تو اس لیے بعد نے تو یہ کہا ہے کہ یہ الگ کوئی واقعہ ہے اس سریہ سے علاوہ، کیونکہ عبداللہ بن حذافہ سامی جو ہے وہ انصاری نہیں ہے، اور یہاں آتا ہے کہ وہ امیر جو تھا وہ انصاری تھا، انصاری کو امیر بنایا گیا، یہ یہاں پر یہ آ رہا ہے۔ لہٰذا بعد نے تو کہا کہ یہ اس واقعے کا یہ الگ واقعہ ہے، وہ الگ واقعہ ہے، اور بعد نے کہا یہ ایک ہی واقعہ ہے، اس میں دو امیر تھے، پہلے جو ہے وہ علقمہ مجزز مدلجی تھے جو انتقام لینے کا، اور دوسرے یہ تھے کہ وہ جدہ کی جانب رہتا تھا قبیلہ، اور جدہ کی جانب کچھ حبشی لوگ بھی نظر آئے تھے کہ جو تو صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وسلم کا ایسا نظام تھا کہ پورے پھرتے رہتے تھے لوگ، ان کا جدھر کچھ حبشی لوگ نظر آئے تو یہ حبشی لوگ ڈاکے وغیرہ مارتے تھے یہ سامنے، کیونکہ یہ جو سمندر ہے 100 کلومیٹر چوڑا ہے، یہ بحر احمر، جس کے پرلے کنارے پر سوڈان اور کالوں کا ملک ہے، ارلی طرف عرب ہے، یہ عجیب ہے۔ تو وہ کشتیوں پر آتے تھے، یہاں ڈاکے مارتے تھے اور جاتے تھے اس زمانے میں۔ اب تو سارے مسلمان ملک ہیں، سوڈان، ایتھوپیا وغیرہ، یہ سب بحر احمر کے پرلے کنارے پر ہے، اور اس کے ارلے کنارے پر جو ہے نا یمن ہے، اور اس کے ارلے کنارے پر سعودیہ ہے، اس کے ارلے کنارے پر جو ہے نا وہ اردن ہے، اور جو ہے نا مصر ہے، یہ ارلے کنارے پر ہے۔ تو ارلے کنارے پر عرب ہے، پرلے کنارے پر حبشی لوگ ہیں یہ۔ تو یہ باب باس ابی موسیٰ و معاذ الجمل قبل حجۃ الوداع، یا ابو موسیٰ اشعری اور معاذ جبل کو بھیجا تھا یمن حجۃ الوداع سے پہلے۔ یہ بڑا جو بھیجے گئے تھے ان باس میں، یہ ایک بڑا باس بھیجا تھا، آپ نے پہلے معاذ بن جبل کو بھیجا، اور اس کے بعد معاذ بن جبل تو واپس نہیں آ سکے، اس لیے آپ ان کو خود رخصت کرنے کے لیے باہر تک گئے،
اور وصیت فرماتے رہے، لیکن ابو موسیٰ اشعری گئے تھے تو حجۃ الوداع میں واپس پہنچ گئے. یہ سن 9 ہجری جمادی الاخری میں گئے ہیں. کس میں گئے؟ جمادی الاخری. یہ جمادی الاولیٰ ہے، جمادی الاخری میں گئے 9 میں، اور 10 کے ذی الحجہ میں یہ واپس آئے، یعنی 1 سال کے قریب، یعنی 1.5 سال کے قریب یہ بعد میں واپس آئے. تو رسول اللہ علیہ وسلم کو حج میں ملاقات ہوئی ان کے موسیٰ اشعری کی، لیکن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر رہے، پھر وہ واپس نہیں آ سکے، اس لیے آپ نے ان کو رخصت کرتے ہوئے ایسی باتیں فرما دی تھی. اسی میں واقعہ آتا ہے، پوچھا کہ کیسے فیصلے کرے گا؟ کہا کہ میں کتاب اللہ سے کہ اس میں نہ ملے، کا سنت رسول کا اس میں نہ ملے، اجتہد برائے. یہ قیاس کی دلیل ہے کہ ائمہ جو اجتہاد کرتے ہیں. تو یہ اچھا، یہ جو یمن 2 حصے ہیں، یمن کے 2 صوبے ہیں بڑے، یاد رکھو. مخلاف کہتے ہیں عربی زبان میں، حدیث میں مخلاف، للیمن مخلافان. ایک جو ہے نا یہ عدن کا علاقہ ہے جو سمندر لگتا ہے، یہ ذرا اونچا ہے، اور دوسرا صنعاء ہے جہاں پر بیت وہ ہے حوثیوں کا آج کل قبضہ ہے، یہ صنعاء کہلاتا ہے. یہ 2 حصے ہیں اس کے، جس طرح ہمارے پنجاب کی ہمارے 4 حصے ہیں، 4 صوبے ہیں، اس طرح ان کے 2 صوبے ہیں. تو ان دونوں کو الگ الگ بھیجا تھا. معاذ بن جبل کو یہ عدن والے حصے میں بھیجا تھا، اور ابو موسیٰ اشعری کو صنعاء والے حصے میں بھیجا تھا، صنعاء. لیکن ان کو عجیب آپ نصیحت کی تھی کہ دور نہیں رہنا ایک دوسرے سے، یعنی صوبے میں اپنے رہنا لیکن قریب رہنا اور ایک دوسرے کو ملتے رہنا. اس لیے قریب کہا کہ ایک نئی جگہ جا رہے ہو، وہاں کچھ مشکل آ جائے تو ایک دوسرے کی مدد کر سکو. لیکن آپ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یمن کے لوگ نرم دل لوگ ہیں، تو تمہاری بات تو چنانچہ پورے ہمدان قبیلہ، وہاں ہمدانی جو لوگ ہیں یہ یمن کے لوگ ہیں، تو ہمدان قبیلہ تھا وہاں، سارے کا سارا مسلمان ہو گیا، پورا یمن یعنی سمجھو مسلمان. تو آپ پیغمبر سے دعا فرمائیے اللہ ہمدان والوں کو برکت عطا فرما. یہ آپ حدیث شریف میں دعا آتی. تو یہ ہمدانی جو ہے یہ یہاں کے لوگ ہیں. حضرت موسیٰ قال ابو عبانہ حضرت عبد الملک نبی بردہ قال باسلم ابا موسیٰ وانزو الی الجمن قال باس قربان علی مخلاف، ہر ایک کو الگ الگ صوبے میں بھیجا، مخلاف. قال والیمن مخلافان، یمن کے 2 صوبے ہیں. قال یسرا ولا تعسرا، آسانی کرنا مشکل نہ کرنا، بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبری دینا اور لوگوں نفرت نہ دلانا. فضل کل واحد من الی عملہ، ہر ایک اپنے عمل پر چلا گیا. کان کل واحد من اذا سار فی ارض کان قریب من صاحبہ، کہتا کہ جب ہر ایک اپنی زمین میں جاتا تھا دوسرے سے قریب رہتا تھا. عہد اس بھی عہدن، اس سے بالکل قریب ملاقات رکھتا تھا اور قریب رہتا تھا. فسلم علیہ فصار معاذ فی ارضہ، تو معاذ اپنی جگہ میں چلے گئے، یعنی قریب رہتا تھا اور سلام ایک دوسرے کو ملتے رہتے تھے. حد معاذ فی ارضی قریب من صاحبی ابی موسیٰ، حد معاذ میں گئے اپنے زمین میں اب موسیٰ سے قریب. فجا یسیرا بغلتی حتی انتہا علی، تو ایک دن اپنے خچر پر آئے معاذ میں جبل. کس کے پاس ہے؟ ابو موسیٰ کے پاس، ان کے صوبے میں. وہ جالسن تو بیٹھے تھے، قدم علی ناس، تو لوگ بہت سے جمع تھے. اذا جو اندو کا جمعیت یدا النقی، دیکھا ایک آدمی کی جو ہے نا وہ ہاتھ گردن پر بندھے ہوئے تھے، ان کے سامنے موسیٰ اشعری کے سامنے مجرم کے طور پر آدمی بٹھایا ہوا تھا. حضرت معاذ بن جبل خچر پر تھے. وہیں سے پوچھا، قال معاذ یا عبد القیس ایما ھذا، یہ کیا ہے، کون ہے؟ قال ھذا کفر بعد اسلامی، یہ وہ آدمی جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہوا ہے، یہ وہ ہے. قال لا حتى يقتل، میں نہیں اتروں گا جب تک قتل نہیں کرو گے اس کو، فوراً قتل کرو اس کو، مرتد کو. میں نہیں اتروں گا اپنے خچر سے جب تک قتل نہیں کرو گے. قال انما جیب لذلك، کہا کہ اسی لیے اتارا یہ لایا گیا ہے قتل کے لیے. فانزل، آپ اتر جائیں. کہا کہ نہیں، ما حتى يقتل، کہا کہ نہیں اتروں گا جب تک قتل نہیں کرو. فامر به فقتل، تو حکم دیا تو اس کو قتل کر دیا گیا. ثم پھر وہ اترے. یعنی یہ اتنا مرتد کی اتنی سخت سزا ہے، کیونکہ ارتداد جو مذاق ہے اسلام کے ساتھ، مذاق اور تمسخر کرتا ہے، نہیں. ہاں پہلے اجازت ہے، نہیں اسلام لاتا تو کوئی نہیں، لیکن جب لے آئے تو اب اس کو اجازت نہیں ہے ارتداد کا. اور پھر بتایا کہ جو من ارتد عن دینی فاقتلوہ، اس کو قتل کر دو. فقال عبداللہ کیف تقرأ القرآن، اب دیکھو دوسرے کیا پوچھ رہے ہیں، دونوں گورنر ہیں، کہ تم قرآن کیسے پڑھتا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں. ہاں گورنر پوچھتے ہیں مال کتنا جمع کیا، زمین کتنی بنائی ہے، بیلنس کتنا ہے، کیسے تم قرآن پڑھتے ہو. موسیٰ اشعری سے پوچھ رہے ہیں، اب تو کو ان کا قرآن. قال اتفوقہ تفوقا، اتفوقہ تفوقا،
کہ میں اوپر سے اوپر پڑھتا ہوں، اوپر سے اوپر، یعنی پڑھتا ہی رہتا ہوں، جب ٹائم ملتا ہے پڑھتا ہوں، پھر آگے پھر آگے پھر آگے۔ فواق ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کا دودھ نکالنا۔ اچھا، اونٹنی کا دودھ عام جانوروں کی طرح نہیں نکلتا کہ بس صبح شام، اس کا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑے گھنٹے ڈیڑھ کے بعد نکلتا ہے۔ اس لیے آپ اونٹنے والوں جب بھی چلے جاؤ وہ آپ کو دودھ نکال کے دے دیں، عجیب ہے۔ ہاں، ہم نے وہاں مدینہ شریف کی اونٹنیوں کا دودھ بہت پیا ہے، شام کو وہاں پر ہوتے تھے، اب تو ختم کر دیا، تو وہاں چلے جاتے تھے ہم، طلحہ اور سب، تو جب عصر کے بعد جس ٹائم چلے جاؤ اسی ٹائم تازہ تازہ دودھ نکال کر، اور وہ کچا ہی پیا جاتا ہے، پکایا نہیں جاتا، اور اس کے اوپر جھاگ آتی ہے خاص قسم کی، عرب لوگ اس جھاگ کو انگلیوں سے اس جھاگ کو چاٹتے ہیں، تو یہ لیکن یہ کہ پیٹ کی پھر خیریت نہیں ہے، یہ ہے برداشت آپ نہیں کر سکتا، پیٹ فوراً چل پڑتا ہے، ہاں جی بالکل، اور اس سے پیٹ ایک دفعہ صفائی کر دیتا ہے، پھر بعد میں راس آ جاتا ہے، بہت طاقتور اونٹ کا دودھ ہے۔ تو یہ فواق ناقہ مطلب کیا ہے؟ وقفے سے میں پڑھتا رہتا ہوں جب ٹائم ملتا ہے، رات کو دن کو تفو۔ یہ تو انہوں نے اپنا معمول بیان کیا موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ۔ قال کیف تقرأ انت یا معاذ، معاذ بہت بڑے قاری ہیں، معاذ بن جبل بہت بڑے قاری، اور بہت یعنی اسلام میں سب سے پہلے ناظم تعلیمات جو ہے نا عالم اسلام کے، ڈائریکٹر آف ایجوکیشن صحابہ میں یہ معاذ بن جبل ہے، بہت بڑے آدمی۔ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ مدرسے بنائے جائیں، یہ وہ پورا نظام انہوں نے اس کا بنایا۔ قال انام اول لیلہ، بتا رہے اپنا معمول کہ میں شروع رات میں سوتا ہوں، فاقوم پھر میں کھڑا ہو جاتا ہوں، وقضیت جزء من النوم، میں نیند کا ایک حصہ لے چکا ہوتا ہوں، فقر ما کتب اللہ علیہ، پھر میں پڑھتا رہتا ہوں جو اللہ میرے لیے مقدر کرتے ہیں، فاحتسب بنومتی کما احتسب قومتی، کہا کہ اپنے نیند میں بھی اسی طرح ثواب کی نیت کرتا ہوں جس طرح میں جاگنے میں ثواب کی نیت کرتا ہوں، یعنی میں سوتا اس لیے ہوں تاکہ آرام کر کے اٹھ کے پھر تازہ دم ہو کر قرآن پڑھوں اور نماز پڑھوں، لہذا میری نیند میں بھی مجھے ثواب ہے اور جاگنے میں بھی ثواب۔ جاگنے میں تو قرآن وغیرہ پڑھ کر ثواب ہے، نماز پڑھ کے، اور سونے میں کس لیے کہ یہ آرام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ عبادت کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہمارے دادا مرشد حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ کسی نے کہا حضرت عالم کا سونا کیوں عبادت ہے؟ عالم کا سونا کیوں عبادت ہے؟ تو فرمایا کہ بھئی اگر تم کوئی ترخان لے آؤ کام کے لیے، ترخان، تو وہ بیچ بیچ میں اپنے اوزار تیز کرنے کے لیے وقفہ لیتا ہے، اور ان کو رندے کو تیز کرتا ہے، آری کو تیز کرتا ہے وہ خاص اس کے ساتھ، اور اسی طریقے پر جو ہے نا وہ دوسری چیزوں کو تیز کرتا ہے اور پھر کام شروع کر دیتا ہے۔ تو تم اس درمیان کا جو وقفہ ہے جس میں اوزار تیز کر رہا ہے اس کی بھی تمہیں مزدوری دینی پڑتی ہے۔ تم یہ نہیں کر سکتے یا تو نے ایک گھنٹہ میں نے دیکھا کام نہیں کیا، یا بیچ میں چائے پانی پی تو نے کام نہیں کیا، اس لیے کہ یہ جو وقفہ ہے یا ہتھیار جو تیز کرنا ہے یہ بھی آپ کے کام کے لیے ہے۔ تو عالم سوتا اس لیے ہے تاکہ سونے سے اس کے جو اعضاء ہیں، دماغ وغیرہ وہ تازہ ہو جائے اور اٹھ کر وہ پھر اپنا کام کر سکے، لہذا اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے جس طرح اس کو دن میں کام کرنے پر اجر ملتا ہے۔ یہ روایت اس کی بہت بڑی دلیل ہے۔ فاحتسب نومتی کما احتسب قومتی، کہ میں اپنی نیند پر بھی وہی ثواب کی نیت کرتا ہوں جو اپنے جاگنے میں کرتا ہوں۔ یہ دیکھو یہ ہے، اس لیے انسان کو سونا جاگنا ان کے اندر بھی نیت کرنی چاہیے۔ کیوں سو رہا ہے؟ سو جائے طالب علم ہے پھر اٹھ کر پڑھیں گے، استاد ہے اٹھ کر پڑھاؤں گا، ہے تاکہ تازہ دم ہو کر پڑھاؤں۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو مشائخ، جو شیوخ الحدیث ہیں یا پڑھانے والے، ان کو چاہیے تہجد کے لیے چھوٹی راتوں میں کوشش نہ کریں، عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں، اس لیے کہ اگر وہ جاگیں گے تو صبح کو سبق نہیں پڑھا سکیں گے، اور یہ سبق پڑھانا یہ نفع متعدی ہے، اور تہجد پڑھنا نفع لازمی ہے، اور نفع متعدی نفع لازمی سے افضل ہے۔ خیرکم جو ہے خیر الناس من ینفع الناس، بے انسان جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ بہت سے مدرس پوچھتے ہیں بھائی لمبی رات ہے، سردی ہے تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، اٹھ جاؤ دو پڑھ لو 2-4 رکعت، لیکن گرمی میں تو اتنی رات ہی نہیں ہوتی۔ حدثني اسحاق قال حدثني خالد بن شيبان عن سيد ابي بردة نبي نبي موسى الشري قال نصر الى اليمن باص اليمن قال نشأ تصنع بها، کہا کہ پوچھا کہ وہاں پر یہ جو ہے اس کے بارے میں شرابوں کے بارے میں اب موسیٰ نے قال ما یا میں کون سی ہیں؟ قال البت والمزر، کا بت اور مزر 2 شرابیں ہمارے یہاں ملتی ہیں۔ قلت لابی بردہ ما بت، بتا کیا؟ نبیذ الاصل،
کہا کہ وہ جو نا اس سے بنائی جاتی شہر سے، اور مزر نبیذ الشعیر یہ جو سے بنائی جاتی. قال کل مسک حرام، ہر مسک حرام ہے. رواہ جریر عبداللہ واحد شمن مردہ. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا ابی بردہ نبی قال باس جدہ الى ابو موسیٰ معاذ الجمن قال یسرا ولا تبشر ولا تنفر وتطاوعا. تطاوع من ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق رکھنا، جھگڑا نہیں کرنا. فقال موسیٰ یا نبی اللہ انا ارضنا بها شراب من الشعیر والمزر وشم یاصل البد قال كل مسک حرام فانطلقا. قال معاذ لابی موسیٰ کیف تقرأ القرآن قال انما قائما وقائدا وراحلت تو طفوں کا بیٹھے اٹھتا اور پڑھتا رہتا ہوں قرآن. یہ بھی قاری قرآن ہے، بڑے قاری قرآن ہے. یہ بھی 5 بڑے قاری قرآن ہیں. ان میں سے موسیٰ شری ہے، عبداللہ بن مسعود ہے، اسام سالم ہے، اور زید بن ثابت ہے. 5 بڑے قاری ہیں. فما اقرأ استقرأ القرآن من 5 5 سے قرآن سیکھو. ان میں سے یہ قال اما انا فانا وقوم واحسن نومتی كما قومتی وزر فستات جعل يتزاوران فزار معاذ میں کہا کہ خیمے قریب لگائے تھے معاذ بن جبل. اب موسیٰ کے لیے آئے وہی آدمی قتل فزاد موسم قال ماذا قال موسیٰ یہودی اصل سمرت قال ولعذربنه قطاب ولق العقدی وهبا شعبہ قال وقی والنظر ابو شعبہ سعید نبی جدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ جریر عبد الحمید ان شیبان ابی مردہ حدثنا ابی مردہ حدثنا حتى عبد الله عباس الوليد قال عبد الواحد ان ايوب النائي قال انا عايز قال حدثنا قيس مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يقول حدثنا ابو موسى قال عباس صلی اللہ علیہ وسلم الى ارض قومی، میری زمین میں، کیونکہ یمن کے رہنے والے ہیں. میں نے بتایا وہاں سے حبشہ آ گئے تھے، حبشہ سے پھر خیبر میں آئے. کہا کہ فجیت وسلم منیخ بالابطاح، کہا کہ اب ابطاح کے مقام پر رکے تھے. ابطاح یہ مکہ شریف میں جہاں پانی جہاں سے گزرتا ہے سیلاب کا، وہاں رسول اللہ ٹھہرے ہوئے تھے مینا کے پاس. قال حج یا عبداللہ بن قیس، یعنی یہ حج کے بعد کی بات ہے. عبداللہ قیس تو نے حج کیا ہے؟ قلت نام یا رسول اللہ. قال کیف قلت، کیسے کہا تھا تو نے؟ کہا قلت لبیک احلان کا احلال کا، کہا کہ لبیک میرا وہی احرام ہے جو رسول اللہ کا احرام ہے. کیا کہا؟ قال حل سقط معک ہدیا، کہا کہ ہدی لایا اس میں ساتھ، یعنی ہدی کا جانور. قلت لم اسوق، کہا کہ نہیں. فطفت بالبیت، فرمایا جا بیت الطواف کر. وسا بین صفا والمروہ، یہ اصل میں ابھی یعنی آئے ہیں، اور پیغمبر سلام یعنی یہ احرام انہوں نے جو باندھا ہے یہ باندھا تو تھا جو رسول اللہ کا احرام ہے. رسول اللہ کا احرام قران تھا. قران سے تک اب ہدی لے کر آئے تھے، تو چونکہ ہدی لے کر نہیں آئے تو اس لیے آپ نے فرمایا تم عمرہ کرو. یعنی حج سے پہلے آئے تھے، حج سے کچھ دن پہلے. فرمایا عمرہ کر کے آؤ، اور پھر دوبارہ حج کا احرام ان لوگوں نے باندھا، کیونکہ صحابہ نے جو احرام وہ تمتع کیا تھا، تمتع. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک تمتع ہوتا تھا، پھر آپ نے اپنے زمانے میں اس پر پابندی لگا دی تھی، اس لیے کہ لوگ اس وقت عمرہ کر جاتے تھے پورے سال ہی نہیں آتے تھے، تو بیت اللہ ویران رہتا تھا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ پورے سال عمرہ کرو، صرف حج افراد کرو، صرف یہ پابندی لگائی تھی. پورا سال یعنی چاہتے تھے پورا سال آباد رہے. اب جیسے الحمدللہ پورے سال حرمین آباد رہتے ہیں. ابھی ماشاءاللہ گئے تو اتنی دنیا، اللہ اکبر، احرام تیار. فرمایا کہ فتو بالبیت وسع بین صف المرأة ثم حل، پھر اس کے بعد حلال ہو جا یا حل. ففعلت میں ایسے کہ ثم مشت لی امرأة من نساء بنی قیس، کہا بنو قیس کی عورت نے میری کنگھی کی، یعنی ان کی بیوی نے. مکرن حتی استقل عمر، کہا کہ ہم اسی طرح رہے، یعنی تمتع کرتے رہے یہاں تک کہ عمر خلیفہ بنائے گئے. ان نے تمتع پر پابندی لگائی، لیکن یہ پابندی صرف حرمین کی آبادی کی وجہ سے لگائی تھی، تو خلیفہ وقت ایسا کر سکتا ہے. فرمایا کہ حدثني حبان قال اخبرنا عبد الله بن زكريا بن اسحاق بن عبد الله بن سيف بن ابي معبد مولى بن عباس بن عباس ما قال قال رسول الله لبعض جب تباس اليمن انك استطعت قوم الكتاب فاذا جئتم فضم الى ان يشهدوا الله الا ان محمد رسول الله فان اطاعوا لذلك بذلك فاخبر ان الله قد فرض عليكم 5 صلوات في كل يوم. قال هم اطاعوا لذلك بذلك فاخبر ان الله قد فرض عليكم صدقا تخرج من اغنيائهم ترد على فقرائهم فانه اطاعوا لك بذلك فاياك وكرم والين. کہا کہ یعنی پہلے ایمان لائے، پھر نماز، پھر زکوٰۃ. تو زکوٰۃ میں ان کے اچھے مال نہیں لینا. وَاتَّقْدَاتُ مظلوم کی بد دعا سے بچنا. فَإِنَّ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. قال عبد اللہ طَوَّعْتُ طاعت اطاعت لغتاً تیتو توتو اطاعتو، یہ تفسیر کر دی اس میں. فَإِنَّ اطاعوا لذلك. حنا سلمان حرب قال ان شعبۃ حبیب بن ابی ثابت عن سن جبیر بن میمون نواز لما قدم صلی بهم صبح، آپ جب آئے یمن تو آپ نے صبح کی نماز پڑھائی. تو یہ آیت پڑھی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے
ابراہیم کو دوست بنا لیا. قال من القوم تو پیچھے سے ایک آدمی نے کہا لقد قرت عین ام ابراہیم، کہا کہ ابراہیم کی ماں، ابراہیم السلام کی ماں کی آنکھیں تو ٹھنڈی ہو گئی ہوں گی. ماں کی آنکھیں تو زور سے بولا نماز میں، زور سے بولا. اب یہ کہتے بھی اس نے نماز میں زور سے بولا تو اس کی نماز کے بارے میں تو ہو سکتا ہے اعادے کا حکم دیا ہو حضرت معاذ بن جبل نے، لیکن اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہو اعادہ کیا، لیکن اس نے یہ بات زور سے کہی جوش میں. جب ان پر قاری قرآن اتنا بڑا ہو جس کو رسول اللہ قاری قرآن کے، جن سے قرآن سنتے تھے وہ پڑھ رہے ہیں، تو ایسی کیفیت طاری ہو گئی، زور سے بولا. قرت، ٹھنڈی ہو گئی آنکھیں ابراہیم السلام کی ماں کی، ایسے کہا. یعنی یہ عربوں کے آتے ایسی کوئی ہو تو کہا کہ اس کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. تو یا یہ ہے کہ وہ ابھی نماز میں نہیں تھا، ابھی نماز شروع کرنی تھی تو اس نے پیچھے سے پکارا، اس لیے اس پر تھا ہی نہیں. زاد معاذ شعبان حبیب سید الامر انس باس معاذ فقرا معاذ في تسبح سورة النساء فلما قال اتخذ ابن خليلا قال خلفه قرت عين ام ابراہیم.